अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक नॉन मुस्लिम दोस्त ने मुझसे ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, मुसलमान ये रोज़ा क्यों रखते हैं? और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग रोज़ा रखते हैं और ये बात मशहूर हो जाती है कि मुसलमानों के यहाँ रोज़ा है। तो ये सवाल चूँकि मुझसे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने पूछा है, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं उस गैर मुस्लिम भाई को समझाने के लिए उनके अंदाज़ में उनको कुछ चीज़ें समझाऊंगा ताकि रोज़ा उन्हें आसानी के साथ समझ में आ सके। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये मैं अपने उस गैर मुस्लिम दोस्त को समझाने के लिए इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा या जो चीज़ें मैं उन्हें पेश करूँगा तो ये उनकी ज़हनियत के मुताबिक है। तो दोस्त, बात ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके यहाँ भी इस रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। उसका नाम अलग है, आप उसे उपवास कहते हैं या आपके यहाँ उसे जो है वो व्रत कहा जाता है, व्रत। तो ये जो मुसलमान हम लोग जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुरान मजीद की सूरत नंबर 2 यानी सूरह अल-बक़रा, उसका वर्स नंबर 183 के अंदर आयत है। जैसे आप लोगों की किताबों के अंदर श्लोक होते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक अध्याय है, तो हमारे यहाँ कुरान मजीद के अंदर हम उसे अध्याय नहीं कहते बल्कि सूरा कहते हैं। और जो आयत है उसे हम श्लोक नहीं बल्कि आयत कहते हैं, वर्स को। तो 183 और 184 के अंदर वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, परवरदिगार ने, मोमिनों से कि जो साहिबान ईमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, मोमिनीन हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा उस तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर ये सियाम फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। अब इसमें एक बात समझने की ये है कि ये जो खिताब किया गया यानी ये जो हुक्म दिया गया है ये मोमिनों को है, जो कलमा पढ़ते हैं और ईमान रखते हैं अपने दिलों के अंदर, दिल से तस्दीक करते हैं और ज़बान से उसका इकरार करते हैं कलमा की शक्ल में। उनको ये हुक्म है कि जब रमज़ान का महीना हो तो रमज़ान में रोज़ा रखना है। रमज़ान का महीना 30 दिनों का हो सकता है, 29 दिनों का हो सकता है। तो ये जो दिन होंगे पूरे महीने, पूरे मंथ में मुसलमान रोज़ा रखेंगे। अरबी ज़बान में इसे सियाम कहते हैं, सौम, और उर्दू में इसे रोज़ा कहा जाता है। आप हिंदी में इसे यूँ समझ लें कि उपवास। अब ये रोज़ा मुसलमान किस तरह रखते हैं, आपके यहाँ उपवास जो होता है वो मैं बताऊँगा। हमारे यहाँ जो रोज़ा है, सुबह सादिक यानी जब सुबह हो जाती है, सुबह की अजान आपने सुनी होगी, तो उस वक़्त से लेकर जब सूरज ढल जाए, उसे मगरिब का वक्त कहते हैं। सूरज हमारी आंखों से उजल हो जाए और तारीकी आने लगे यानी रात का वक्त होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तक सुबह सादिक यानी फजर के वक्त से लेकर शाम मगरिब तक वो न कुछ खाएंगे, न पिएंगे और न ही वो जिनसी अमल करेंगे, यानी अपनी बेगम के साथ वो अमल भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते, मुबाशरत इसे कहते हैं। इन तीनों कामों से रुकने का नाम रोज़ा होता है। और इसमें ये नियत होती है, मकसद ये होता है कि परवरदिगार, न मैं खाऊंगा, न पीऊंगा, न मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो रोज़े के अगेंस्ट हो, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। मैं तेरे लिए भूखा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। तूने मुझे कहा है कि इन सारी दुनिया की चीज़ें जो आम दिनों में मैं खा रहा था वो आज इस दिन में नहीं खाऊंगा, इस महीने में मैं इस टाइम पे नहीं खाऊंगा। जब मगरिब के बाद रोज़ा इफ्तार हो गया यानी रोज़े का टाइम पूरा हो गया, अब इसके बाद से लेकर रात के जो जिसे सहरी का वक्त कहते हैं, उस वक्त तक हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और मुसलमान यानी जो चीज़ें रोज़े में मना थी वो सारी चीज़ें अब क्या हो जाएंगी, जायज़ हो जाएंगी, वो कर सकते हैं। तो ये अब रोज़े का जो टाइम है वो इसी टाइम तक है, सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक के वक्त तक, मगरिब तक। तो एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम इस रोज़े के अंदर कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, कोई भी हमारे हल्क से नीचे कोई भी चीज़ नहीं जानी चाहिए, ना हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी विटामिन लगनी चाहिए कि जो कोई सिरिंज वगैरह के जो हमारे बदन के अंदर वो उसकी ताकत चली जाए। कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते कि हमें जिस्म में कोई ताकत मिले। हमने हर तरह से अपने जिस्म के अंदर यानी अपने पेट तक कोई चीज़ पहुँचने नहीं देना है। ये है रोज़ा। मकसद मैंने आपको बता दिया कि हम खुदा के हुक्म के लिए करते हैं। अब इसके और क्या क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं।
ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہم روزہ رکھتے ہیں. دوسرا اس کے صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے ہمارے باڈی کے اوپر, ہمارے ذہن کے اوپر, ہمارے جسم پہ, ہماری سوچ پہ, ہمارے رویے اور بیہیویئر پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور وہ کیا فرق ہے, کیا بینیفٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری باڈی کو حاصل ہوتا ہے, ہم 11 مہینے میں کھاتے پیتے رہتے ہیں, کوئی پرہیز نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بھوکے رہیں, کچھ نہ کھائے پیئیں. مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے تاکہ آپ کے باڈی کے اندر جو کام کر رہا ہے, جو آپ کا جگر اور آپ کا معدہ کر رہا ہے, اس کو تھوڑا ریسٹ ملے. اس کو جب ریسٹ ملے گا اور وہ بھوکا رہے گا تو وہ اچھا کام کرے گا, اور آپ کے دل کو جو آپ غذا کھاتے ہیں بار بار خون ملتا ہے, اس کی وجہ سے کولیسٹرول جمع ہوتا ہے, وہ جمع ہونا بند ہو جائے گا. تو یہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فاقہ ضرور کرنا ہے. اور اس میں اگر آپ نے گاندھی جی کی آپ نے بایوگرافی پڑھی ہوگی تو وہ بھی روزے رکھتے تھے, وہ بھی بھوکے رہتے تھے. اچھا, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ بھوکے ہوں گے, آپ کو ایک تو یہ کہ خدا کا حکم آپ کا پورا کریں, دوسرا آپ کے جسم کو بھی اس کے فائدے مل رہے ہیں. پھر اس کے سماجی یعنی سوشل بھی بینیفٹس ہیں. یعنی ایک شخص بھوکا کیوں رہ رہا ہے؟ وہ بھوکا اس لیے رہ رہا ہے کہ اسے دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہو. آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی اور سماج کے اندر جہاں پہ ایک امیر سے امیر بہت ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب ہو رہا ہو, تو امیروں کو غریبوں کا احساس کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے اور بھاشن دینے سے ہوگا؟ نہیں, جب تک کہ خود ان کے اوپر بھوک کا وقت نہ گزرے, جب تک کہ وہ خود اس کو پریکٹس نہ کر لیں کہ بھائی امیر جو غریب ہے اس کا جو بھوک کا احساس ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو آج یہ ڈس بیلنس ہے اور جو سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے, امیر امیر سے امیر ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں, پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یا آج کی اس جو ہمارے سامنے جدید دنیا ہے اس میں جو تباہیاں ہیں, جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو لڑائیاں مار, جو فساد ہے, وہ کس وجہ سے؟ آپ کو اسپیشلسٹ بتائیں گے, جو سوشل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے 2 وجوہات ہوتی ہیں, 2 کارن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل ڈس بیلنس ہو, سیاست, ایک یہ ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے وہاں کی اقتصادیات یعنی اکنامی, وہ اگر کمزور ہو تو معاشرے کے اندر جھگڑے فساد ہوتے ہیں. تو اس روزے کے اندر آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ غربت کتنی خطرناک ہوتی ہے, کہ غریب یا جو کمزور طبقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں. اسلام صرف اور صرف زبانی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے کہ آپ اچھی اچھی تقریریں کر لیں یا اچھے بھاشن دے دیں, نہیں, وہ آپ کو پریکٹیکل بھی کرواتا ہے. اور پورے مہینے کے اندر رمضان میں یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے سب سے, کہ آپ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, اور آپ اپنی جنسی خواہشات سے دور رہ کر دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کو کیسے تنگ کرتی ہیں, کیسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو, جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے روزہ لگا ہوا ہے, غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا, جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. عصر کے وقت میں زیادہ طور پر ہوتے ہیں, تو سارا دن چونکہ بھوکے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اندر سے بھوک ہے, پیٹ کچھ چاہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر بھوک ہوگی, معاشرہ وہ تباہی کی طرف جائے گا, اس معاشرے کے اندر لوگ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر سوسائٹی میں امن چاہیے تو دوسرے کی بھوک کو ختم کرنا ہوگا, یہ احساس دلانا ہے. اور مسلمانوں کے اندر, مومنوں کے اندر اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی بھوک کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے آپ کی سماج کا فائدہ, کہ اس سے روزے رکھنے سے آپ کو جو سوشل بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں غربت کا احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا میڈیکل فائدے ہیں, اس میں سوشل بینیفٹس ہیں, آپ کے اخلاق کے فائدے, آپ کا رویہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک امیر تکبر, انا اس کے اندر وہ کیوں ہوتی ہے؟ پیسہ ہے اس کے پاس اور اسے دوسروں کا احساس نہیں ہے. تو جب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی میں جو دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیوں میرے خلاف بات کرتا ہے یا کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس کا رویہ چینج ہو جائے گا. وہ پھر ان کے ساتھ انا اور تکبر والے کام نہیں رکھے گا, اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا, بلکہ وہ ان کی سطح پہ آ جائے گا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے, اس کے رویے درست ہو جائیں گے. اسی طرح غریب کے اندر بھی. تو یہ دونوں کو چاہتا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس روزے کے ذریعے سے انسان کے اخلاق بھی درست کرنا چاہتا ہے, انسان کے جو سماج ہے, معاشرہ ہے, اس کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے.
تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں مسلمان تاکہ وہ صبح سے شام اور مغرب تک کے جو بھوکے رہیں دوسروں کی بھوک کا خیال رہے. آپ دیکھیں کہ اس رمضان کے روزے کے اندر اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی یا وہ نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک شخص سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے، یا تو دوسرے دن میں رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا یا اس کا فدیہ دے دے. فدیہ یوں سمجھے کہ کچھ پیسے دے دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں رکھ سکتا. اب اس نے پیسے دینے ہیں، کس کو دینے ہیں؟ امیروں کو نہیں دینے. پیسے دے گا وہ مسکین کو جس کو ضرورت ہے کھانے کی، اس کو کھانا کھلا دے. قرآن میں حکم ہے کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ دوسرے کی بھوک کا خیال کرنا. تو اب وہی اسی کام پر اسے لگا دیا کہ تم ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب دوسرے کی بھوک کا احساس کرو، دوسرے کو کھانا کھلا دو تاکہ کیا ہو جائے، تمہیں اس کی بھوک ختم ہو جائے ایک وقت کے لیے. اور اگر زیادہ لوگوں کی بھوک ختم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. ایک شخص ایک روزہ اگر اس کو 1 لوگوں کو کھلانا ہے اور وہ زیادہ کو کھلا سکتا ہے تو وہ 100 کو کھلا دے. تو مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی بھوک کا احساس اور خیال پیدا کرنا، یہ ہے روزے کا حقیقی اور بنیادی مقصد. اور اسی طرح آپ کا جو نفس ہے، آپ کی جو بھوک ہے اندر کی، اس پہ بھی کنٹرول لانا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی یہ نہیں کھا رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں اور اس کو کھا نہیں رہے، آپ رکے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کی انا اور ایگو ختم ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو غصہ آئے اس کو کیسے کنٹرول کریں. طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دیتا ہے پہلوان کو، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. آج دنیا بھر کے جو اسپرچول جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں نہیں بتائیں گے. آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم غصے پر یوں قابو کر سکتے ہو، یوں کر لو، آپ اپنے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی نکالو. لیکن وہ نیگیٹیوٹی نکلے گی کیسے؟ وہ منفیات ذہن سے باہر کیسے جائیں گی جب تک آپ خود اس کو پریکٹیکل نہیں کر لو گے. اور یہ روزہ آپ کی 30 ڈیز کی پورے منتھ کی ایک ٹریننگ ہے. پریکٹیکل آپ سے کروایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے، اپنے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں. کہ آپ کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ نے پانی پڑا ہوا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت سے آپ کے منہ جو ہے وہ سوکھ رہا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، آپ فریج کا دروازہ کھول کر آپ نکال کے آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، احساس ہے مجھے کہ خدا اور کوئی ذات اور قوت مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے. کھانا آپ کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، فریج سے کچھ بھی چیز نکال کے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے واچ کر رہی ہے. یہ جب احساس آپ کو پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو ایک خیال سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے. تو جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں گے، کسی عہدے کے اوپر ہوں گے، حکومت میں ہوں گے، ادارے کے اندر ہوں گے، کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہوگی، تو آپ کے اندر یہ احساس ہوگا